हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हुकूमत कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात की हो, एहतजाज से निमटने का तरीका सबका एक जैसा होता है। चाहे वो धरने से निमटना हो, चाहे वो फैज़ाबाद का धरना हो, चाहे अब जो कुछ लाहौर में हो रहा है वो हो। नहीं, फैजाबाद धरने को तो नहीं निपटा गया। नहीं यार बॉस, यही तुम क्या बात कर रहे हो? क्या है? और कहने में क्या? और दूसरा वो पहले धरने की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई आप लोग 10,444 दिन कल तक ताने दे रहे थे निगरान हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, सुस्त है। हाँ, हुई ना एक्टिव। ये बिल्कुल। अच्छा जनाब, हुआ यह है कि कल रात से कह रहे हैं कुछ बदखा कि लाहौर में कोई क्रैकडाउन हो रहा है, पता नहीं, और कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं। कुछ लोग क्या पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं शौकत जावेद साहब वो भी कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है दफ़ा 144 के कुछ खास सेक्शंस जो हैं वो इम्पोज किए। तो मैं ये कह रहा था कि 300 सफ़ात पे नहीं 144 के सिर्फ सेक्शन एन पे अमल हो रहा है, बाकी जो है बाकी तो और किसी के ऊपर गलत बात। अच्छा, सेक्शन पी पे भी अमल हो रहा है। हाँ, सेक्शन नहीं, वो एनेक्स्चर है सर। इजाजत दी गई, वो इजाजत दी गई। हासिद लोग कहते हैं सेक्शन पी के तहत इजाजत दी जाती है। हाँ ओके, बिल्कुल। हाँ चले वो भी अच्छा। इस पे अब मुस्लिम लीग नवाज के जो इस वक्त हाजिर प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी खासे भिनाए हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा यार मैंने उन्हें कभी इतने एग्रेसिव मूड में देखा नहीं है, तो देख लेते उन्होंने क्या कहा। कल रात जो लाहौर में जो गुंडागर्दी हुई है, जो पुलिस के हवाले से जो इन्होंने बदतरीन मुजालिम किए, घरों में गए, ख़वातीन को उनको कहा कि निकालें अपने भाई को, निकालें अपने वालिद को, निकालें अपने मियाँ को, और लोगों को गिरफ़्तार करके ले गए। एक एमपीए को गिरफ़्तार, साबिक़ एमपीए को गिरफ़्तार करके ले गए, उनको बहरहाल छोड़ दिया। इस वक्त सैकड़ों हमारे कारकुन लाहौर पंजाब में और रावलपिंडी और दूसरे पंजाब में वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और 30 दिन के लिए उनको पाबंद किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कार्रवाई जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये धांधली जो हो रही है, धांधली, इट इज़ नेकेड प्री पोल रिगिंग, नेकेड। तो ये सिर्फ कल के दिन के लिए नहीं हो रही, ये इलेक्शन को इन्होंने इलेक्शन को अब दागदार करना है, इलेक्शन को उसके ऊपर डाउट्स कास्ट किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जा रहा है, एक मैं समझता हूँ कि बदतरीन किस्म की विक्टिमाइजेशन का। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया को अब इस बात का आगाही हो गई है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त निशाने पे है। हमारा कल का प्रोग्राम इंतहाई पुरअमन था और है, लेकिन उसको भी गवारा नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो दाल में काला है और दफ़ा 144 लगा दी गई है। इमरान खान जलसा कर रहे हैं कल लाहौर में, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं लाहौर में, 144 लगी हुई है, वो जलसा कर रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप 144 के आप पाबंद होंगे। ये क्या तमाशा है? दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स। और मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बड़े वाज़े अंदाज में कि हम इंशाअल्लाह कल जाएंगे एयरपोर्ट। इन तमाम तर जुल्म और ज़्यादतियों के बावजूद हम अब भी पुरअमन रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए इंतहाई ये एक ख़तरनाक का ये सूरत हाल है। खुदारा मैं अदालत उज़्मा की खिदमत में मैं अपील करता हूँ, मैं जर्नैलों को, मैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी हैं, अदालत उज़्मा के जजेस पाकिस्तानी हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, आप मीडिया से आपका ताल्लुक, आप यूर ऑल ग्रेट पाकिस्तानी। क्या हमने मिलके पाकिस्तान को बनाना है या तबाह करना है? खुदा ना खास्ता अगर ये इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठ गए 25 की शाम को, तो कौन जवाब देगा? सिर्फ हमारे जो दुश्मन जो हैं पाकिस्तान के, वो हम पर जगज़ाई करेंगे। दे विल हैव द लास्ट स्माइल। जी जनाब, वो तो खासे भिनाए हुए थे, लेकिन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हसन अस्करी, वो नहीं भिनाए हुए, वो बिल्कुल, वो बहुत कूल एंड काम है, क्लियर है वो, और वो क्लियर है कि कुछ नहीं हो रहा है। और उन्होंने हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं बिलाल, उनको इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या कहा मुख्तसरन, उनसे जब पूछा गया कि जनाब इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो क्या है, तो सुनिए केयर टेकर सीएम ने क्या कहा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है
کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ خصوصیت سے ایک پارٹی کے خلاف محاذ چل رہا ہے. وہ تقریباً تمام پارٹی کے جو لوکل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اریسٹ کا تعلق ہے, وہ کینڈیڈیٹ کون سا اریسٹ ہوا ہے ہمارے تو علم میں نہیں. اگر وہ بتائیں گے تو ہم ٹیک اپ کریں. کینڈیڈیٹس کی بات ہو رہی ہے یار. یہ بات صحیح ہے, کینڈیڈیٹ کو بالکل صحیح کہا ہے. ہاں, ایک یونین کونسل کا صرف وائس چیئرمین اور کچھ کاؤنسلر جو ہیں ضرور 300 سے زائد لوگوں میں کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہوتا. ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہوتا. نہیں بالکل. کیا کہتے ہیں یار, ایک اس سے پہلے کہ ہم کسی نے جوک بھی بھیجا ہے کہ چیف منسٹر چونکہ ریگولر اخبار پڑھتے ہیں, تجزیہ نگار ہیں آخر آفٹر آل, بعد میں بھی تجزیہ ہی کریں گے, تو یہ خبر کل چھپے گی. نہیں, یہ جو اخبار ہے نا اس میں پڑھتے ہیں کہ کل میں نے کون سا حکم جاری کیا, اتنا اخبار. اوکے, نہیں, آن دیٹ پوائنٹ مجھے پتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, آپ دونوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں اگر زندگی رہی میں کسی چیز کا بھی نگران بن جاؤں نا, مجھے گولی مار دو. نہیں سیریسلی, جسٹ پلیز کل می. کیونکہ یار نہ آپ کے پاس پاور ہے, نہ آپ کے پاس کنٹرول ہے. آپ آ جاتے ہو کیوں؟ تاکہ آپ کے وزٹنگ کارڈ کے اوپر ایک مزید لائن آ جائے. نہیں یار, کیا مطلب یار, کیا زیادہ ہو گیا کیا؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا. تم میرا فیوچر کا چانس بھی خراب کر رہے ہو. نہیں ایسا, میں آپ کو بھی گولی مار دوں گا اگر آپ کبھی نگران بنے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی, فار یور اون گڈ. چلیں جناب, تو ہم نے سوچا کہ ابھی کیا لاہور میں ہو رہا ہے تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال لی جائے کہ کیا, کیونکہ خبریں یہی ہیں کہ پاس مڈ نائٹ خاصا وہ تو پتہ نا سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہو, تو 2 لاہور ہیں سوشل میڈیا میں. کسی نے آج بڑی خوبصورت ٹویٹ کی. 2 لاہور ہیں, ایک لاہور میں جس میں ایک کنٹینر ہی نہیں ہے, اور ایک لاہور ہے جس میں ہر 2 فٹ کے بعد کنٹینر لگا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے کون سا لاہور ایکچوئل لاہور ہے. آپ ہی باتیں کر لیں یار. ہمارے ساتھ عمر فاروق ہیں, ہمارے اسپیشل کرسپونڈنٹ. تو عمر فاروق, آپ کس لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی مبشر صاحب, بالکل ہمیں جو ہے وہ جگہ جگہ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں. لاہور کے تھانوں کے باہر پولیس نے کنٹینرز پکڑ کر ان کو بند کر لیا ہے, اور اسی طرح داخلی اور خارجی راستے جو ہیں لاہور کے, وہاں پر بھی کنٹینرز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور لاہور کو جو ہے وہ 5 مقامات سے بند کیا جائے گا, جس میں راوی, شادرہ, سگیاں, ٹھوکر, بابو سابو اور گجو متا شامل ہیں, تاکہ داخلی اور خارجی راستوں سے کسی قسم کے مسلم لیگ نون کے جو قافلے ہیں وہ نہ آ سکیں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ایک خط بھی تحریر کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر حسن عسکری کو, اور اس کی کاپی چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیجی گئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 170 کے لگ بھگ جو ہمارے کارکنان, چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں, ان کو پولیس نے 16 MP کے تحت اٹھایا ہے گھروں سے اور مختلف مقامات سے, اور ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ہے. اس پولیس کے عمل کو انہوں نے پری پول ریگنگ کا نام دیا ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں دیا جا رہا الیکشنز کے. یہ صورتحال ہے. اچھا عمر سر, ایک سوال ہے. عمر, مجھے پتا ہے کہ اس وقت مطلب ایگزیکٹ فگر دینا شاید ناممکن ہو یا کم از کم مشکل ہو. اس وقت اب تک کتنے نون لیگ کے کارکنان کو گرفتار کیا ہوگا, چاہے MPO کے تحت یا 144 کے تحت, اگر آپ کو اندازہ ہو؟ جی یہ تو میں نے آپ کو مسلم لیگ نون کا فگر دیا جو انہوں نے آج خط میں لکھا ہے, لیکن پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 300 سے زائد مسلم لیگ نون کے کارکنان اور عہدیداران ہیں جن کو حراست میں لے کر گرفتار کیا گیا ہے بعد میں 16 MPوں کے تحت, اور ان کو جیل بھجوایا گیا ہے. اس کا مقصد جو ہے میاں نواز شریف کی آمد سے قبل حکام کہتے ہیں کہ ان کے پاس 64 انہوں نے کارکن وصول کیے ہیں MPO کے تحت. یہ تو چیزیں جو ہیں, ہاں لیکن وہ ان کی بات ہوئی. اچھا, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کل کا واقعہ ہی سب سے بڑا ہوگا جب نواز شریف اور مریم نواز آئیں گے. ایئرپورٹ کے گرد کیا صورتحال ہے وہاں پر, کیونکہ کارکنان نے جانا ہے, ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. جی سب سے میجر جو راستہ ایئرپورٹ کو لگتا ہے وہ ہے رنگ روڈ لاہور, اور اس کے حوالے سے کمشنر لاہور کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے
ایس پی سیکیورٹی کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل میاں نواز شریف جو ہے فارمر پرائم منسٹر، وہ لاہور ایئرپورٹ لینڈ کریں گے، جس کے استقبال کے لیے جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں جائیں گے۔ نقص امن کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، ایجیٹیشن ہو سکتی ہے، لہٰذا رنگ روڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ کمشنر لاہور اس پر عمل درآمد کریں گے، اور رنگ روڈ جو کہ میجر راستہ ہے لاہور ایئرپورٹ کو جانے والا، وہ وہاں سے بند کر دیا جائے گا، راستہ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا۔ ہماری عام مسافر یہ ایک سوال ہے عام مسافر جو آئیں گے جو فلائٹ عام مسافروں کے لیے جو ہے وہ شٹل سروس چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر معطل رہے گا۔ البتہ وہ جو 1-2 گھنٹے کا پیریڈ ہے رن وے پر، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا سیکیورٹی وائز بھی، تو لازمی بات ہے کہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ ڈیلے ہوگا، جو مسافر وہاں سے اڑان بھرنے والے ہوں گے وہ ری شیڈیول ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ عمر، بالکل آپ سائسلی بتایا۔ اچھا ہمیں پتہ لگ گیا کون سا لاہور حقیقی لاہور ہے۔ عمر نے جو ابھی بتایا نا کہ شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، تو اس خطے کے فوراً بعد چیف الیکشن کمشنر نے کارروائی کی، اور انہوں نے چاروں صوبائی جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کو خط لکھا ہے، جس کی سمری یہ ہے کہ نہ حکومت سیاسی سرگرمیوں میں کوئی رخنا ڈالے، نہ کسی کو ڈالنے دے۔ بالکل، اور اب مطلب ظاہر ہے یہ ایکچولی ابھی ہم دونوں ہی سن رہے تھے، الیکشن کمیشن پاکستان کے ترجمان ہی تھے ہاں شاہزیب خانزادہ کے شو پہ، تو مطلب مجھے بیچارے پہ بہت ترس آ رہا تھا۔ کون ترجمان؟ کیوں؟ الطاف احمد صاحب، مطلب وہ ان سے اتنے مشکل سوال کرنے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اصولاً اگر کسی نے خلاف ورزی نہیں کی تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ یار کیوں پھنسا رہے ہو یار میری جان، مطلب میں نے کیا کیا ہے آپ کو۔ اچھا ایک اور تنازع یہ کہ جو شوکت جاوید صاحب ہیں، سابق آئی جی اور عرف وزیر داخلہ اس وقت، ان کا کہنا ہے کہ جی دفعہ 144 کے تحت اجازت تو لینی چاہیے، اور 1 مہینے سے لگا ہوا ہے، ہاں 1 مہینے سے لگا ہے۔ نون والے اتنے بچے تو نہیں ہیں، نون والے کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہ جلوس نکال رہے ہیں نہ جلسہ کر رہے ہیں، ہم تو ایک مسافر آ رہا ہے اس کو لینے کے لیے، جیسے حاجیوں کو لینے جاتے ہیں ہار بار لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ وہ ہے۔ تو الیکشن کمشنر کے جو ترجمان ہیں ان سے یہ انہوں نے پوچھا کہ جی اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ جا رہا ہے اور ریلی، وہ کیا وہ ریلی ہوگی، کیا وہ جلسہ ہوگا، کیا وہ جلوس ہوگا؟ کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ جا کے استقبال کریں، لیکن اگر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں تو نہیں، یہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے یار۔ دیکھیں جیسے آپ کو پتہ ہے نا، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو گاڑی کی سکیننگ ہوتی ہے، وہ ایک عجیب سی مشین نہیں ہوتی وہ اینٹینے والی، تو ایک نیت سکینر بھی لگایا ہوا ہے نا وہاں پہ کہ پتہ لگ جائے کہ بندے اندر سے کیا سوچ رہا ہے۔ صحیح بات۔ جہاں تک یہ 144 کی بات ہے نا، تو یہ جو نگران 144 کہا کریں یار، اچھا 144 کا مزہ نہیں، سوری 144 ٹھیک ہے، جو یہ نگران وزیر داخلہ صاحب ہیں نا، تو یہ جو کہہ رہے تھے تو اس کے اوپر مطلب سوشل میڈیا پہ بھی بڑے لوگ کامنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں نہیں پروسیجر کے تھرو جاتے نون لیگی؟ تو پھر جواب یہی ہے کہ جی آج کل پروسیجر ان کے تھرو جا رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، جب سول جائیں گے نا تو کریں گے، ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں۔ صرف نون لیگ کو اعتراضات نہیں ہے، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کیا تکلیف ہے، اوروں کو بھی تکلیف ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ جدوں کڈیا جلوس غریباں تے شہر چ جوتالی لگ گئی، پھر بھی جانا ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کے امیدوار ابرار اللہ آن ایئر ہے، سیریس ہو جاؤ یار، کیا مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ 44 نہیں لگی ہوئی، ہم 3 لوگ ہیں، 3 لوگوں پہ 44 نہیں لگتی، ایک اور بٹھا دیتے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سوری جی، ان لوگوں کے لیے میں اپولوجائز کرتا ہوں۔ پروگرام جی، پروگرام کا وقت شروع ہوتا ہے، چلتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ تو اینی وے 44 کی بات ہو رہی تھی، تو میں صرف جی جو بھی کہنا چاہوں یار، اس میں ٹائم نہیں، خدا کے لیے خدا، لیٹس موو آن۔ اچھا اب یار دیکھو میں ایک بات بتاؤ یار، مطلب نون لیگ کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے، جنوبی پنجاب مائنس ہوا ہے، ہر جگہ ٹینشن ہے۔ مجھے ایک بات سمجھاؤں کہ اگر ان لوگوں کو آپ نہ اٹھائیں، ان لوگوں کو آپ نکلنے دیں، کیا ہو جاتا؟ نہیں مطلب کیا ہو جاتا؟ استادی تو نہ ہوتی، نہیں استادی نہ ہوتی یار، مطلب کہ کون سا آپ
ان کو بائی روڈ جیل لے جا رہے تھے. ہیلی کاپٹر ہے نا یار میں نے تو سنا دو ہیلی کاپٹر ہیں جو وہیں سے جائیں گے اور ایئرپورٹ سے اٹھا کر. تو یہ کیا سوچ رہے تھے؟ بیکاز میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اگر وہ ہیومن ٹاور بنتا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, میں ہیومن ٹاور کی ویڈیو اگر آپ چلا دیں, کیا ان کو یہ خطرہ تھا کہ فل جذبے میں آ کے ہمارے نون لیگی بھائی ایک ہیومن وال بنائیں گے اور وال اتنی لمبی ہو جائے گی کہ وہ جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا جو نیچے والا اسٹریٹ ہے اس کو پکڑ کے, جیسے آپ نے کافی ایکشن موویز میں دیکھا نہیں ہوگا, ہاں وہ پکڑا ہوتا ہے, وہ گھوم رہا ہوتا ہے, وہ نیچے آ جاتا ہے, گر جاتا ہے, کیا یہ دروازے توڑتی ہوئی رن وے پہ پھیل جائے گی, کیا یہ تھا یہ سوچ تھی یا کیا مطلب کیا ہونا تھا؟ سوچ ہی تو نہیں تھی, سوچ ہی نہیں تھی. میں تو ابھی سن رہے تھے ہم شادیب کے پروگرام میں ہی, جو اسپیکر ہیں یاد صادق, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو ہمارے لیے مطلب آپ نے بہت ہی اچھا کام کر دیا, الیکٹریفائی کر دیا ہماری اس کو. یار دیکھو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ باس یہ جو چیزیں ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے یہ آکسیجن ہے باس. بالکل آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, ہاں یو ہیو پروون مائی پوائنٹ. I mean یہ کیا ہوتا ہے ان طرح کی میٹنگز میں؟ مطلب میں کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں, اگین مجبور ہونا ہوتا ہے سوچنے پہ, اٹ ڈزنٹ کم نیچرلی. ہاں کیا میٹنگ ہو رہی ہے, کہتے ہیں سر جی یہ آگ لگی ہوئی ہے, آگ پھیل رہی ہے جی, کچھ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پانی پھینکو اس کے اوپر. جی آپ کو پتہ نہیں ہے آج کل پانی کی بڑی قلت ہے, ایک دفعہ جب یہ ڈیموں کا چندہ بند ہو جائے گا نا تو پھر پانی ہوگا نا, ابھی پانی نہیں ہے. تو وہ کیا کہیں گے کہ پیٹرول پھینک دو, کیونکہ لیکوڈ ہوتا ہے. مطلب واٹ از دس, واٹ از دا لاجک؟ میجک ورڈ یہ ہوتا ہے سر جی تون دیو, تن دیے باد مخالف دبی رکھ. ہاں لیکن مطلب کسی پھر بھی دیکھو یہ مشین ہر حکومت کے ساتھ یہی کہتے ہیں. ہاں میں نے سٹارٹ یہ کیا نا, ہر حکومت کا ایک وتیرہ ایک پیٹرن ہوتا ہے, اور انتظامیہ جو ہے نا جتنے یہ ڈی سی, اے سی, پولیس کمشنر, یہ سب بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے جو وہ سر جی بس تم بے فکر ہو جاؤ سر جی, بات تم فکر ہی نہیں کرو, اتھے پرندہ پر نہیں مارے گا. دیکھو یہ اچھا, حالانکہ ادھر جہاز پر مار رہے ہوں گے, جہاز پرندہ پر نہیں مار. یار دیکھو یہ پتہ ہے نا, ایک مجھے بڑی ایک ایرونک بات لگ رہی تھی ابھی جو شہباز شریف کا سن رہے تھے. اچھا اس پوائنٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو تپا دیا ہے نا یار باس, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ. آپ نے بندے کو مجبور کر دیا یار, پہلے اتنا وہ آئیں بائیں شائیں نہیں جی بلکہ بیٹھنا چاہیے جی, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار باس اتنا نہیں. کل کو اگر 5 سے 10 ہزار لوگ بھی آ گئے ایئرپورٹ پہ ہیں تو بس کافی ہے, بہت ہے. نہیں وہ اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ نہ جائیں, کیا بیوقوفی کی بات ہے یہ؟ اچھا نہیں, اس سے یہاں کچھ لوگ کون ہیں یہ لوگ, کچھ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں مطلب وہ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں. نہیں ایک بندہ ہے یار وہ تو عمران خان صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی. خان صاحب آئے ہیں لاہور, ابھی ناروال میں جلسہ کیا انہوں نے, اس سے پہلے تو لاہور آنے سے پہلے ہی انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا ہے نا, لاہور میں ابھی کیا تھا انہوں نے, لیکن اس سے پہلے ناروال جلسے میں انہوں نے دیکھیں پی ٹی آئی نے پرمیشن کے لیے اپلائی کیا, پی ٹی آئی کو پرمیشن مل گئی. پتہ نہیں اس میں کیا لوگ اعتراضات نکال رہے ہیں. انہوں نے ایک فری کا مشورہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا جو جانے والے نا وہ پہلے یہ سن کے جائیں. سنائیے کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے صرف اس ملک کا پیسہ چوری نہیں کیا, انہوں نے اس ملک میں لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ایئرپورٹ اس کو ریسیو کرنے جائے گا وہ گدھا ہوگا. میں نے تو سنا کہ اس کی کڑھائی بنتی ہے ان علاقوں میں گدھے کی. لیکن یہ دیکھیں انتظامیہ تو کر ہی رہے, خان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نون کا ورکر جو ہے نا اور چارج ہو جائے. یہ پتہ مجھے کیا یاد آ رہا ہے, مجھے پتہ کیا یاد آ رہا ہے, گدھے ہوں گے اگر آپ جائیں گے. ہاں مجھے زندہ لاشیں یاد آ رہی ہے. یاد ہے آپ کو زندہ لاشیں؟ سر آپ کو یاد نہیں پتا, بڑی لمبی کہانی ہے, میں بریک میں سنا دوں گا, جو سمجھنے والے تو اتنا بھی بتانے کی کیا ضرورت. میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا یار, میں کسی اور کو بتا رہا ہوں. اچھا اینی وے, ویسے یار ایک چیز آئرونک لگی شہباز شریف کی, اور وہی جو آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ یار مجھے لگ رہا تھا نا کہ کوئی جیسے شہباز شریف کے مخالفین یا نون لیگ کے مخالفین جب ان کے خلاف پولیس ایکشن ہوتا تھا ایگزیکٹلی یہی بات کرتے تھے, ایگزیکٹلی یہی بات. ابھی مجھے تو طاہر القادری یاد آتے ہیں, وہ تو شکر کریں, مطلب ماڈل ٹاؤن واز اے میسیکر. یار مجھے لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہی اچھی لگتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. تو مطلب دیکھو اب اگین ایک بڑی آئرونک بات ہے کہ وہی پی ٹی وی جو 2 ماہ قبل نون ٹی وی تھا, لیٹس بی کلیئر, شروع ہوتے تھے آپ وزیر اعظم سے, اینڈ ہوتے تھے آپ ایم پی ایم این اے پہ, اور
کھیل کی خبر وہ جو بھی جو مطلب وہ 5 گھنٹے کی لائیو کوریج کی ہے نواز شریف سر. آج وہاں پہ ہدایت جاری ہوئی ہے, کیا یاد دلا دیا, انٹرنل نوٹس جاری ہوا ہے پی ٹی وی کا, اور جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی خبر یا حالات حاضرہ کے پروگرام اور اشتہارات میں سزا یافتہ شخص کو نہیں دکھایا جائے گا. ہاں پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن اچانک سے کب پتہ چلا انہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. آ جاتی ہیں سر, وہی آتی ہے رات کو نازل ہوتی ہیں چیزیں اچانک, بس ہو گیا. ہاں اور کیا, اور پی ٹی وی اپنی جگہ, اور وہی پنجاب پولیس. ہاں اگر 2 ماہ پہلے یہ پولیس اسٹیشن سے گزر ہی رہے ہوتے نا تو سب سر سیلیوٹ. اچھا پیمرا when you run things like a personal fiefdom نا, تو پھر وہی چیز آپ کے خلاف. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ریفارم کر دیا ہوتا تو وہ پریشر ریزسٹ کر جاتے, لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سرکاری ٹی وی کی برعکس ظاہر پیمرا نے ایک پھرا جاری کیا ہے باقی پرائیویٹ چینلز کو کہ جناب آپ نے جو کوڈ آف ایتھکس ہے اور سب اس کے اوپر میں بتاؤں کیا ہے. بتائیں. پیمرا کا نوٹس ہے کہ ریاستی اداروں بالخصوص عدلیہ اور فوج کے خلاف چینلز سیاستدانوں کے توہین آمیز تبصرے, پریس کانفرنس ہیں اور لائیو طویل کوریج نہ کریں. پہلے بھی وارننگ دی جا چکی ہے مگر کان نہیں دھرا گیا, چنانچہ اب خلاف ورزی پہ بلا کسی پیشگی نوٹس سخت قدم اٹھایا جائے. ٹھیک ہے, ایک سخت بریک لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید بات. سخت بریک. ویلکم بیک. اچھا, انتخابی عمل کے بارے میں سوالیہ نشان صرف مسلم لیگ نون تک محدود نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ اور جماعتیں بھی کھل کے یہ لائن لے رہی ہیں. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے سینٹ میں کے جو چیئرمین سابق چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب, آج انہوں نے ایوان میں بڑی کھل کے گفتگو ہوئی اس پہ, اور انہوں نے جو کہا اس کی ہائی لائٹس یہ ہیں کہ انتخابی عمل میں مداخلت روکنے کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی سے انتخابی عمل پولنگ سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن نے کیسے ایک جماعت پی ٹی آئی کے کہنے پہ پولنگ کا وقت 8 گھنٹے سے بڑھا کے 10 گھنٹے کر دیا. پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ وفاداریاں تبدیل کرنے یا دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دباؤ ڈالنے والوں کے نام ہم لے رہے ہیں. اس بارے میں وزیر دفاع کو آ کے کم از کم وضاحت ضرور کرنی چاہیے. بالکل انٹرسٹنگ بات اس میں. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں. نیب کے بارے میں انہوں نے نیب کو اس وقت 2 سیاسی جماعتیں بہت نظر آ رہی ہیں, مگر لوٹا پارٹی احتساب سے مستثنیٰ ہے. جو لوگ وفاداریاں بدل کے گئے ہیں انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا, ان سے بھی کوئی ایک آدھ سوال پوچھ لینا چاہیے. ہیلی کاپٹر کی بھی تو بات ہو رہی تھی. اچھا, فضلہ صاف کرنے کے ویسے بھی کام آتا ہے. اچھا, پھر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ پچھلے مئی میں سیکریٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے انتخابات سیبوٹاج ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا. پھر انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا. ہمیں وجہ نہیں معلوم کہ سیبوٹاج سے ان کی کیا مراد تھی. اچھا, اس دوران جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہے شہری رحمان, آج انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ سردار رضا خان سے ملاقات کی ان شکایات کو لے کے, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو انتخابی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے. کالعدم تنظیموں کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ہمارے امیدوار نااہل قرار دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ملاقات کے بعد شہری رحمان نے اور بھی باتیں کی. اس وقت کیونکہ ملک میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور پری پول ریگنگ ایک پھر سے فقرہ ہمارے حلقوں میں بھی اور آپ کے توسط سے بھی اور ہمارے سینٹ کے ایوان میں بھی آج سامنے آیا ہے اور پچھلے دنوں بھی اس کی بات ہوئی ہے. تو میرا خیال تھا کہ خاص طور سے میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں بات کروں, اور میرے ساتھ سینیٹر سینئر ہمارے سینیٹر مولا بخش چانڈیو ہیں. ان تناظر میں سیکیورٹی جیسے ہی ہم پنجاب میں قدم اتارا ہے, آپ کو یاد ہے میرے خط بھی آیا ہے الیکشن کمیشن کو, اس وقت سیکریٹری الیکشن کمیشن سے اسی وقت بات ہوئی. ات شریف کا میں حوالہ دے رہی ہوں.
जहाँ 1 घंटे से ऊपर रात को परमिशंस सारी लेने के बावजूद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मुत्तला करने के बावजूद, सारी क्लियरेंसेस के बावजूद, कवायद और ज़वाबित के बावजूद पुरअमन काफ़िले को रोका गया है 1 से 1.5 घंटे तक अंधेरे में उच्च शरीफ के रास्ते में। तो ये तो कोई ख़तरे से खाली बात नहीं है। अगर कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, उस कारवान जमहूरियत पर, तो आप मुझे बताइए कौन जवाबदेह होता? जी, पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनकी आपने बात सुनी। अच्छा, 2 रोज़ कबल फरहतुल्लाह बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, और उन्होंने तो खुल के नाम ले लिए थे कि 2 कर्नल है, 1 मेजर है, जो कहीं सुने नहीं है तो वो उन्होंने नाम ले लिए। आज अलबत्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिलीफ मिली है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो वो बेनामी और फेक अकाउंट्स वाला मसला था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसने कहा कि जनाब इन लोगों के नाम जो है ECL पे डाले जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था, लेकिन वो बहरहाल अच्छा, कन्फ्यूजन इतना गहरा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला आज़म ख़ान उन तक ने जो है मेरा ख्याल है ठीक तरीके से चीफ जस्टिस साहब की बात को समझा नहीं, चूँकि बंडे को उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जरदारी साहब और फरियाल बीबी का नाम ECL में डाला है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने तो कोई हुक्म जारी नहीं किया। FIA दोनों से 25 जुलाई तक पूछगछ ना करे, ताकि कोई ये ना कह सके कि इंतखाबात में धांधली बिल्कुल हो रही है। अच्छा, बकिया अफराद से अलबत्ता पूछगछ जारी रह सकती है जो कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना नैब की, तो PP नज़र ज़मानी नैब कह रहे थे कि सिर्फ 2 पार्टी का ऐसा नहीं है सर, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर वो लेकिन नैब इवन हैंडेड है। 18 जुलाई को उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया है, लेकिन नैब ने तो कहा था कि वो 25 तारीख तक किसी सियासतदान गिरफ्तार नहीं करेंगे सर, नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो कार्रवाई तो नहीं कर रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि आके हमारे साथ चाय पिए और ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो सरकारी हेलीकॉप्टर था वो निजी इस्तेमाल में हुआ, तो उसकी क्या पैसे अपीयर करने का उन्होंने कहा है हमारे सामने अपीयर हो। नहीं तो अपीयर कर देगा तो कार्रवाई होती है ना यार, हम मजाक कर रहे हैं ना, तुम सीरियस ले गए, हम मजाक कर रहे हैं, मतलब ले रहे हो यार, मतलब ये भी हमें बताना होगा कि हम कब हेलीकॉप्टर धागे वाला निकाल के दिखाएंगे। नहीं, इससे आप ये कह सकते हैं कि नैब जो है उसकी पॉलिसी गालिबन 2 रुखी है। बाकी पार्टियों को वो इलेक्शन से पहले नहीं बुला रहा है, लेकिन इमरान खान को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, उसे बुला रहा है। तो विक्टिमाइजेशन हो रही है और बड़ी क्लियर किस्म की विक्टिमाइजेशन हो रही है, और मैं कम से कम इसको बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कतई नहीं कीजिएगा, बिल्कुल। इनफैक्ट इतने मुझे गुस्सा है कि अगले 5-6 मिनट में ही मैं शो ही बंद करने वाला हूँ। हाँ, आई मीन ऐसा सीन है। बहरहाल इंटरेस्टिंग है यार ये, मतलब अब बंदा क्या कहे, हर एक चीज जो आती है यार ऐसा लगता है कि कोई मेरी गो राउंड नहीं होता और आप बार बार फुल सर्कल बेसिक, ये नहीं मेरी गो राउंड ये वाला होता है, सॉरी वो तो मैं फेरिस व्हील पे आ गया। और मेरी गो राउंड में भी यही होता है कि आपको लगता है कि आप आगे जा रहे हो, लेकिन दरअसल तो आप गोल गोल घूम रहे होते हो। आज किसी ने पूछा ट्विटर पे अगेन कि यार कि क्यों होता है कि हम कभी तारीख से नहीं सीखते, तो मैंने कहा तारीख से सीखेंगे क्या जब हम तारीख ही नहीं सीखते। सीधी सीधी बात है ना बॉस, या तारीख हमें सही बताई नहीं जाती। नहीं, तारीख मैं बता देता हूँ, बताएं। 25 जुलाई। जी बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो हैं एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और अभी मेरे ख्याल में 12:45 की फ़्लाइट है, फिर वो अबू धाबी पहुंचेंगे, वहाँ 7 घंटे के स्टे के बाद जब वहाँ से चलेंगे तो 6:15 बजे शाम लैंड करेंगे। और कल से आपको पता है सारे हम एंकर जो है हारमोनियम सुबह से लेकर के बैठ जाएंगे और जनाब रनिंग कमेंट्री शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो देखने वाली चीज़ होगी। और अगर नवाज शरीफ की वालदा साहिबा एज प्लान्ड निकल पड़ी तो फिर तो आपको पता है सर जज्बाती सीन होने वाला है। बिल्कुल, और कल आपको विजुअल नजर आएंगे कि पुलिस वाले खींचते हुए लेके जा रहे हैं, और ये खुदा ना करे पर अगर कोई अनफॉर्चुनेट वाकया यार, मुझे सिर्फ एयरपोर्ट से अनफॉर्चुनेट वाकये की फिक्र नहीं है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है सिर्फ। यार देखो, अभी इत्तलात में आया था कि इमरान खान ने भी अपना एक जलसा कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ द नेक्टा अलर्ट। बिल्कुल यार, जब एक क्राइसिस है आपके सर में, हाउ डिफिकल्ट इज इट इसको डिसरप्ट करना कोई मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मुझे इस चीज़ से डर लगता है। अब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बाकी है, क्या 4 मिनट। अच्छा, तो फिर अब अगेन क्योंकि हम इस पर ही बात कर रहे हैं,
کل جو ہم بات کر رہے تھے ہارون بلوچ صاحب پہ اور ان کے صاحبزادے دانیال بلوچ پر، تو ایک اے این پی والے سے ہی میں نے پوچھا تھا شو سے پہلے، لیڈر ہے، کہ جو سیکیورٹی ودرا ہوئی تھی کیا ہارون بلوچ صاحب کی بھی سیکیورٹی اس میں تھی؟ تو اس وقت شاید ان کو پوری طرح اطلاعات نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ودرا ہوئی تھی، لیکن کیونکہ باقی لیڈرز کی کچھ حد تک ریسٹور ہوئی تھی تو ان کا خیال تھا کہ ہارون بلوچ صاحب کی بھی ریسٹور ہوئی ہے. لیکن آج میں نے اے این پی کی ہی ویب سائٹ پہ شاید دانیال بلوچ کا سنا تو کافی دکھ ہوا. سن لیجیے. گورنمنٹ سے میں صرف چیف جسٹس صاحب کو اگر میرا پیغام ان تک آپ پہنچا دیں. 3 پولیس والے تھے میرے والد کے ساتھ. آپ یہاں پہ آئے, بڑی آپ نے ڈبل انٹری کی ہے. بلوچ فیملی کا آپ کو نہیں پتا تھا یا آپ کو اس نے آگاہ نہیں کیا ہوگا. ہم پہ تھریٹ تھے, آپ نے وہ 3 پولیس والے مجھ سے چھین لیے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. اپنے لوگ بھی کرتے تھے لیکن پولیس والے بہت بہتر ہوتے ہیں. پھر اتنی سوال محنت ہم نے کر کے ایس ایس پی صاحب کو, ایس پی صاحب کو, ایس ایس پی آپریشن کی اگر یہ بات سن رہے ہیں, اس نے بھی مجھے شو کاز دیے کہ تمہارے ساتھ 2 بندے کیوں پھرتے ہیں. میں شوق سے نہیں پھراتا تھا, جی ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, لیکن مجھے آپ لوگوں سے بہت افسوسی ہوئی, اسپیشلی ایس ایس پی آپریشن اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑے احترام سے, بڑی عزت سے, کہ آپ لوگوں نے ایک شہید کے بیٹے سے جب آپ نے 3 پولیس والے لیے, آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. سنا دانیال کو اس طرح کے سویپنگ میجرز سوچ سمجھ کے لینے چاہیے. بیک فائر کر جاتے نہیں یار, ایک ہزارہ برادری کا بھی ایک شخص کی سیکیورٹی میں دور, تو اس کے 2 دن بعد اس کو قتل کیا گیا. تو یہ بھی ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا. آج آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی گئے ہارون بلوچ صاحب کی تعزیت کے لیے, اور بلوچ خاندان کے پاس بیٹھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, اور باقی جو ماحول ہے اگر خطرات ہیں ان سے وہ اس کے لیے سٹیپس لیں گے. تو ہوپ فلی اللہ کرے کہ وزیر اعظم بھی شاید سنا ہے وہ بھی گئے ہیں. جی نگران وزیر اعظم بھی گئے تھے, جسٹس ریٹائرڈ ناصر ملک بھی گئے, سب وہ بھی گئے. اچھا, اور جانا بھی چاہیے, اچھی بات ہے, بالکل نہیں گئے تو بڑی شرمندگی کی بات. تحریک طالبان پاکستان نے چونکہ ذمہ داری اب قبول کر لی ہے, تحریک طالبان پاکستان نے ہی اب سے چند سال پہلے ملالہ یوسفزئی پہ حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. بالکل, اور ظاہر ہے کہ وہ موت کے منہ میں گئیں اور پھر زندگی میں واپس آئیں. آج ملالہ ڈے ہے, پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے تحت, اور ہماری ملالہ آج 21 سال کی ہو چکی ہیں. سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ملالہ, اور آپ بہت سارے 21 سال دیکھیں ایسے ہی. ہاں, جو ان کی اسٹرگل ہے وہ بھی چلتی رہے. یہ ہے جناب آج کے لیے. جی, اور کل کا دن تو بس کل جب تک ہم دوبارہ آئیں گے تو کل تو ویسے بھی کال ان ڈے ہے. ہاں نہیں, تم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ ہمیں اس پہ رننگ کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوگا. 10 جگہوں سے نہیں, یہ تو پورا معاملہ ختم ہو گیا ہوگا نا اس وقت, آئی ہوپ 10 جگہوں سے 10 ڈفرینٹ ورژنز آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. آپ بس ایک رتو ٹوٹے کی طرح میں کل ٹی وی آن نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے ٹی وی اسکرین سے دھواں نہ نکلنا شروع ہو. سر میں تو نہیں آن کروں گا کیونکہ اتنی بلڈ پریشر کی میڈیکیشن کون خریدے. صحیح بات, سیدھی بات ہے. بہرحال تو آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے. کل کے لیے بھی اتنا ہی, اس لیے کل عوام بولیں گے. اس ماہ کے لیے اتنا ہی. اب ہم آپ کو ملیں گے اگست سپٹمبر کہیں نہ کہیں. خدا حافظ.